मुबश्शिर वॉइस की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देख सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा मिस्र के मशहूर शहर आमीन के अंदर एक गांव की मस्जिद में एक फ़कीर आया। वो मस्जिद उस इलाके की सबसे बड़ी और मशहूर मस्जिद थी। उस फ़कीर के पास सिर्फ़ एक डंडा, एक छोटी सी गठरी सामान की और बस एक जिस्म पर लिबास मौजूद था। सफ़ेद दाढ़ी, बड़ी बड़ी जुल्फ़ें, चेहरे पर नूर, बूढ़े बुज़ुर्ग की शख्सियत ने उस इलाके के लोगों को बहुत मुतासिर किया। लिहाजा जब भी लोग उस मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए आते तो उस बुज़ुर्ग वली अल्लाह से हाथ मिलाते और फिर मस्जिद में नमाज अदा करते और चले जाते। ये बात पूरे इलाके के अंदर फैल गई कि हमारे गांव की मस्जिद के अंदर एक बुज़ुर्ग वली अल्लाह तशरीफ़ ले आए हैं। जब शाम का वक्त हुआ तो उसी गांव का एक मुअज़्ज़िज़ शख्स अपने घर से उस बुज़ुर्ग वली अल्लाह के लिए खाना बनवा कर लाया। बुज़ुर्ग वली अल्लाह के सामने उसने खाना रखा, सलाम किया। बुज़ुर्ग ने उसके सलाम का जवाब दिया और उसके बाद उस बुज़ुर्ग ने उस शख्स को जो खाना लेकर आया था उसको 2 लम्हे नज़र भर कर देखा और कहा, अरे नौजवान, ये खाना तुम ले जाओ, मैं ये खाना नहीं खा सकता। उसने कहा, हजूर, क्या किसी और ने आपको खाना दे दिया है? क्या मुझे आने में देर हो गई? तो उसने कहा, नहीं, मुझे किसी ने खाना नहीं दिया, लेकिन मैं ये खाना नहीं खा सकता। ये सुनकर वो आदमी बड़ा हैरान हो गया और कहा, फिर हजूर, मसला क्या है? उस पर उस बुज़ुर्ग वली अल्लाह ने कहा, मैं ये बात तुम्हें मुंह पर कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन तुमने मुझे मजबूर कर दिया। असल में ये बात ये है कि ये खाना हराम का है और मैं ये खाना कभी नहीं खा सकता। ये सुनकर नौजवान बड़ा हैरान हो गया और कहा, हजूर, हैरानी की बात तो ये है कि मैंने आज तक एक सिक्का हराम का नहीं कमाया, कभी किसी के साथ कोई ज़्यादती नहीं की, फिर ये खाना हराम का कैसे हो गया? ये सुनकर उस बुज़ुर्ग ने कहा, बस तुम चले जाओ, मैं उसके बारे में और कुछ नहीं बता सकता। उस नौजवान को बड़ी हैरत हुई और वो वहाँ से चला गया। अगली सुबह एक और शख्स जो कि असल में उस गांव का काजी था, वो उस बुज़ुर्ग वली अल्लाह के पास खाना लेकर आया। काजी ने बुज़ुर्ग के लिए बड़ी ही शान और शौकत से खाना तैयार किया और बहुत सारे खाने लेकर जब मस्जिद के अंदर पहुंचा तो पहले शख्स की तरह उस खाने को भी बुज़ुर्ग वली अल्लाह ने खाने से इनकार कर दिया और उसे कहा, मैं ये खाना नहीं खा सकता क्योंकि ये खाना हराम का है। अब इसी तरह करते करते जो भी आदमी उसके पास खाना लेकर आता वो कहता, ये खाना हराम का है। जब ये बात सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी तक पहुंची कि फ़लाँ गांव की मस्जिद के अंदर एक इमाम, एक बूढ़ा बुज़ुर्ग आया है और जो भी उसके पास खाना लेकर जाता है वो कहता है कि उसका खाना हराम का है। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने बावर्ची को हुक्म दिया कि खाना तैयार किया जाए। बावर्ची ने खाना तैयार किया। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी खाना लेकर उसी मस्जिद के अंदर उस बुज़ुर्ग वली अल्लाह के पास पहुँचे तो उस खाने को देखकर उस बुज़ुर्ग वली अल्लाह ने कहा, मैं ये खाना नहीं खा सकता क्योंकि ये हराम का है। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी सख्त परेशान हो गए और पूछा, हजूर, आपको कैसे पता चला ये खाना हराम का है? तो उसने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, जब आप ये खाना लेकर आ रहे थे तो उस वक्त मेरी नज़र खाने के ऊपर मौजूद। दोस्तों, ये वाक़या असल में कुछ इस तरह का है कि मिस्र के शहर आमीन के अंदर सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह अलैह के दौरे सल्तनत के अंदर सुल्तान के एक माहिर सिपाह सालार ने एक इलाके को फतह किया था। उस इलाके के अंदर एक गांव आबाद था जिस गांव का नाम अलगोला गांव था। वो गांव अपने इलाके का सबसे बड़ा, खूबसूरत और सरसब्ज गांव था। उस इलाके के लोग बहुत सुलझे हुए लोग थे क्योंकि उस गांव के साथ में एक बड़ा सा बाज़ार था। इसके अलावा उस इलाके में खेती बाड़ी करने के लिए लोगों के पास बहुत सारी ज़मीनें थीं। इसके अलावा सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह अलैह ने उस गांव में लोगों की मेहनत और काविशों को देखकर कपड़े का एक कारखाना बनवा कर दिया था।
اور اس کارخانے کی وجہ سے بہت سارے لوگ کارخانے میں کام کرنے لگے، جس کی وجہ سے اس علاقے کے اندر کوئی بھی شخص بے روزگار نہ رہا، اور اسی وجہ سے وہ گاؤں اپنے علاقے کا سب سے بڑا اور مشہور گاؤں بن گیا۔ اس علاقے کے اندر ایک پرانی مسجد تھی۔ جب اس گاؤں کے لوگوں نے دیکھا کہ اب ہمارے گاؤں کے اوپر اللہ کا بڑا کرم ہے، تو انہوں نے پہلی مسجد کو شہید کیا اور اسی جگہ پر ایک عالی شان مسجد تیار کی، اور اس مسجد کے اندر ایک امام مسجد کو مقرر کر دیا گیا۔ اب اس مسجد کا امام 5 وقت نماز بھی پڑھاتا اور اس گاؤں کے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیمات بھی سکھاتا۔ اس کے علاوہ صبح اور عشاء کی نماز کے بعد وہ امام مسجد گاؤں کے لوگوں کو اسلام کے اہم اصولوں کے بارے میں بھی بتاتا۔ گاؤں والے بڑے خوش تھے، اور اب وقت گزرنے لگا۔ چند ماہ بعد اسی گاؤں کے اندر ایک دن ایک بوڑھا بزرگ، جس کے ہاتھ میں ایک عصا تھا، دوسرے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی گٹھلی تھی جو اس نے اپنے کندھے پر رکھے ہوئے تھی، اور جسم پر ایک خستہ حال لباس تھا، چہرے پر سفید داڑھی، کالی زلفیں، سر پر پگڑی، اور چہرے پر اتنا نور تھا کہ اس کی شکل و صورت نے آس پاس کے لوگوں کو حیران کر دیا۔ لوگوں نے بغیر اس کی جان پہچان کے اس بزرگ کو کہنا شروع کر دیا، تو کوئی اسے ادب سے شیخ صاحب کہنے لگے۔ چند ہی گھنٹوں کے اندر پورا گاؤں مسجد کے اندر اکٹھا ہو گیا، اور سب لوگ اس شیخ صاحب کو ملنے کے لیے آنے لگے۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ کوئی بھی اس شخص کو جانتا تک نہیں تھا، لیکن جو بھی اس بزرگ ولی اللہ کے بارے میں سنتا اس کی طرف کھینچا چلا آتا۔ جب شام کا وقت ہوا تو اس علاقے کی ایک نوجوان نے سارے گاؤں والوں کو کہا کہ آج شام میں شیخ صاحب کو اپنے گھر سے کھانا کھلانے کے لیے جاؤں گا۔ گاؤں والوں نے کہا ٹھیک ہے۔ جیسے ہی عصر کا وقت ہوا، وہ نوجوان شیخ صاحب کے پاس آیا اور کہا، حضور میری خواہش ہے کہ آج شام کا کھانا آپ میرے پاس کھائیں اور ہمیں مہمان نوازی کا شرف بخشیں۔ اس بزرگ نے کہا، اے نوجوان، اگر تم مناسب سمجھو تو چند لقمے میرے لیے اسی مسجد کے اندر لے آنا، لہٰذا میں تمہارے گھر کے لیے نامحرم ہوں اور میں کسی گھر کے اندر نہیں جا سکتا۔ یہ سن کر اس نوجوان نے کہا، حضور اگر آپ میرے گھر نہیں چل سکتے تو پھر میں شام کے وقت آپ کے پاس کھانا لے کر آ جاؤں گا۔ بزرگ خاموش ہو گیا اور اللہ کے ذکر کرنے لگا۔ تو وہ نوجوان اپنے گھر گیا، بازار سے سامان خریدا اور اس بزرگ کے لیے بڑے ہی شوق سے کھانا بنوایا۔ بڑے دھوم دھام کے ساتھ وہ کھانا لے کر جب شام کے وقت مسجد کے اندر پہنچا، اس نے بزرگ کے سامنے کھانا رکھا اور اس کے بعد سلام کیا۔ بزرگ ولی اللہ نے اس کے سلام کا جواب دیا، اور جواب دینے کے بعد پھر اس نے کھانے کو دیکھا اور پھر اس نوجوان کی طرف دیکھا اور کہا، یہ کھانا تم لے جاؤ، میں یہ کھانا نہیں کھا سکتا۔ یہ سن کر اس نوجوان نے کہا، حضور کیا ہوا؟ کیا مجھ سے پہلے کوئی اور کھانا لے کر آ گیا ہے جو آپ نے کھا لیا؟ اس بزرگ ولی اللہ نے کہا، نہیں جناب، میں نے کوئی کھانا نہیں کھایا، لیکن میں یہ کھانا نہیں کھا سکتا۔ اس نے کہا، حضور میں یہ کھانا بڑے شوق سے بنوایا ہے، لہٰذا آپ چند لقمے کھا لیں۔ اس بزرگ ولی اللہ نے کہا، اے نوجوان، میں تمہارا دل نہیں توڑنا چاہتا تھا، لیکن میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ میں یہ کھانا نہیں کھا سکتا، کیونکہ یہ کھانا حرام کا ہے۔ یہ سن کر وہ نوجوان کہنے لگا، حضور میں ایک تاجر ہوں، اور جب سے میں نے یہ کام شروع کیا آج تک ایک بھی سکہ حرام کا نہیں کمایا، کسی گاہک کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، نہ ہی کسی سے کوئی ناجائز منافع لیا۔ یہ سن کر اس بزرگ ولی اللہ نے کہا، میں تم سے بحث نہیں کر سکتا، لیکن تم یہاں سے چلے جاؤ، میں یہ کھانا نہیں کھا سکتا۔ یہ سن کر وہ تاجر بڑا حیران ہو گیا۔ اس نے کھانا اٹھایا اور اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ وہ ساری رات سو نہ سکا کہ آخر اس بزرگ ولی اللہ نے میرے کھانے پر سوال کیوں اٹھایا۔ اگلی صبح قاضی نے کہا، میں اس بزرگ ولی اللہ کے لیے کھانا بنا کر لے جاؤں گا، لہٰذا قاضی صاحب نے صبح اٹھتے ہی بزرگ ولی اللہ کے لیے کھانے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ دوپہر کا وقت ہوا، قاضی صاحب کھانا لے کر مسجد کے اندر داخل ہوا۔ اس نوجوان نے اس بات کا ذکر کسی کے سامنے نہیں کیا کہ رات کو میں کھانا لے کر گیا تھا، اور اس بزرگ ولی اللہ نے
میرے کھانے پر سوال اٹھا دیا تھا۔ شاید وہ یہ نام اس لیے نہیں لے رہا تھا کہ شاید اس کو اپنی بے عزتی سمجھتا۔ قاضی یہ بات نہیں جانتا تھا کہ رات کو بھی اس شیخ محترم نے کھانا نہیں کھایا، لیکن جیسے ہی قاضی کھانا لے کر مسجد کے اندر گیا تو شیخ محترم نے کھانے سے منہ موڑ لیا۔ قاضی بڑا حیران ہو گیا اور کہا، حضور یہ بہت ہی عمدہ اور لذیذ کھانا ہے، آپ اس کھانے سے منہ کیوں موڑ رہے ہیں؟ کیا آپ کو کھانا پسند نہیں آیا؟ شیخ نے کہا، پسند ناپسند کی بات نہیں، میں یہ کھانا نہیں کھا سکتا، تم یہ کھانا لے جاؤ اور کسی ضرورت مند کو کھلا دو۔ یہ سن کر قاضی بڑا حیران ہو گیا اور کہا، شیخ صاحب کیا ہوا؟ کیا کھانے میں کوئی گڑبڑ ہے؟ آپ ایک لقمہ کھا کر تو دیکھیں۔ اس شیخ نے کہا، میں نے ایک بار کہہ دیا، میں یہ کھانا نہیں کھا سکتا۔ قاضی کو بڑا غصہ آیا، لیکن اس نے اپنے غصے کا اظہار شیخ کے سامنے نہیں کیا اور وہاں سے کھانا اٹھا کر چلا گیا۔ راستے میں گلی میں دو فقیر بیٹھے ہوئے تھے۔ قاضی نے کھانا ان فقیروں کے آگے رکھا اور سیدھا اپنے گھر چلا گیا۔ اس بات کا ذکر قاضی نے کسی کے سامنے نہیں کیا کہ اس بزرگ ولی اللہ نے قاضی کا کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ اب وقت گزرنے لگا اور گاؤں والے باری باری کھانا بنوا کر اس کے پاس لے کر جاتے، لیکن اس نے کسی کا بھی کھانا نہیں کھایا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ آخر وہ بزرگ ولی اللہ کا کھانا کیوں نہیں کھا رہا۔ وقت گزرتا رہا، لیکن اس بزرگ ولی اللہ نے اس پورے گاؤں کے اندر کسی کے گھر کھانا نہیں کھایا۔ ایک دن ایک بوڑھی عورت جو اسی گاؤں کے اندر رہتی تھی، جس کے پاس صرف ایک بکری تھی اور اس کے علاوہ وہ سلائی کا کام کرتی تھی، اس کا اس دنیا میں اور کوئی نہیں تھا۔ اس بوڑھی عورت نے سوچا، کسی شیخ محترم کو اس گاؤں کے سارے لوگوں نے کھانا کھلا دیا، لہذا آج میں اپنے ہاتھوں سے شیخ محترم کے لیے کھانا بنا کر لے جاتی ہوں۔ لہذا اس نے بازار سے کچھ ضروری سامان خریدا، قصاب سے گوشت خرید لیا، کھیر لیا اور اس کے بعد اپنے گھر آئی۔ بڑی محنت سے کھانا پکایا۔ جب وہ کھانا پکا کر کھانا لے کر مسجد کی طرف جا رہی تھی تو اسے راستے میں وہ نوجوان ملا جو سب سے پہلے اس بزرگ کے پاس کھانا لے کر گیا تھا۔ اس نوجوان نے پوچھا، اماں جان آپ کہاں جا رہی ہیں اور یہ کھانا کس کے لیے ہے؟ تو اس نے کہا، بیٹا آپ نہیں جانتے، شیخ محترم ہماری مسجد کے اندر ٹھہرے ہوئے ہیں اور میں انہی کے لیے کھانا لے کر جا رہی ہوں۔ یہ سن کر اس نوجوان نے کہا، اماں جان آپ بھی بڑی بھولی ہیں، شیخ محترم نے بڑے بڑے لوگوں کا کھانا کھانے سے انکار کر دیا، آپ تو پھر بھی ایک بوڑھی عورت ہیں اور دوسری طرف غریب ہیں، وہ آپ کے ہاتھ کا کھانا کبھی نہیں کھائیں گے۔ یہ سن کر اس بوڑھی عورت نے کہا، ارے میاں یہ تم کیا کہہ رہی ہو، استغفر اللہ پڑھو، ہمارے شیخ محترم ایسے نہیں ہیں۔ اس تاجر نے کہا، ٹھیک ہے اماں جان، تم مسجد کے اندر جا رہی ہو، جب یہی کھانا دوبارہ اپنے ساتھ لے کر واپس آؤ گی تو پھر تمہیں پتہ چل جائے گا۔ بوڑھی اماں نے اس کی بات پر دھیان نہ دیا اور چل پڑی۔ چلتے چلتے بوڑھی اماں کا گزر قاضی صاحب کی حویلی کے پاس سے ہوا۔ قاضی اپنی حویلی کے چبوترے پر کھڑا گاؤں کا نظارہ دیکھ رہا تھا۔ اس نے بوڑھی اماں کو اپنے سر پر کھانا اٹھایا ہوا دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ یہ ضرور یہ بوڑھی عورت اسی مسجد کے شیخ کے پاس کھانا لے کر جا رہی ہے۔ شیخ قاضی نے اسی وقت حکم دیا کہ اس بوڑھی عورت کو میرے پاس لاؤ۔ سپاہی گئے اور اس بوڑھی عورت کو قاضی صاحب کے پاس لائے۔ قاضی صاحب نے پوچھا، اماں جان تم کہاں جا رہی ہو؟ قاضی کی باتوں میں طنز تھا۔ بوڑھی عورت نے کہا، قاضی صاحب میں یہ کھانا شیخ محترم کے پاس لے کر جا رہی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ میرے ہاتھ کی کمائی سے شیخ محترم کھا لیں۔ یہ سن کر قاضی نے کہا، جب شیخ محترم نے گاؤں کے قاضی کی حویلی کا کھانا نہ کھایا تو پھر ایک غریب عورت کی جھونپڑی کے اندر بننے والے کھانے کو وہ کیا خاک کھائیں گے؟ بوڑھی عورت نے کہا، استغفر اللہ، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہمارے شیخ محترم بالکل ایسے نہیں ہیں۔ قاضی نے کہا، میں تو تمہیں کہتا ہوں تم یہ کھانا واپس لے جاؤ اور تم خود کھاؤ، یہ کھانا تمہارا 2-3 دن کے لیے کافی ہے۔ بوڑھی اماں نے کہا، جو ایک وقت کا کھانا دے دیتا ہے وہ مالک دوسرے وقت کا بھی دے دے گا، لہٰذا میں یہ کھانا شیخ محترم کو کھلا کر ہی جاؤں گی۔ قاضی نے کہا، چلو تمہاری مرضی۔ اب بوڑھی عورت مسجد کے اندر گئی۔ شیخ محترم اللہ کی عبادت میں مشغول تھے۔ بوڑھی اماں نے شیخ محترم کے آگے کھانا رکھا اور دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ کہیں قاضی اور اس نوجوان کے کہنے کے مطابق
شیخ صاحب میرے کھانے کو کھانے سے انکار نہ کر دیں۔ لیکن بوڑھی عورت نے جب دیکھا کہ شیخ محترم ہاتھ دھو رہے تھے، بوڑھی اماں بڑی خوش ہو گئی، کیونکہ اس نے دیکھا کہ شیخ محترم نے ہاتھ دھونے کے بعد کھانا شروع کر دیا۔ بوڑھی اماں بڑی حیران ہوئی اور سوچنے لگی کہ گاؤں کے لوگ شیخ کے بارے میں غلط باتیں کیوں کر رہے تھے۔ اب بوڑھی عورت سے رہا نہ گیا اور وہ پوچھنے لگی، شیخ صاحب، میں جب آپ کے پاس کھانا لے کر آ رہی تھی تو راستے میں مجھے فلاں تاجر ملا۔ اس نے مجھے کہا کہ شیخ صاحب تمہارے ہاتھوں کا کھانا کبھی نہیں کھائیں گے، لہذا تم یہ کھانا لے کر نہ جاؤ۔ میں نے اس کی بات پر یقین نہ کیا۔ جب میں قاضی کے حویلی کے پاس سے گزری تو یہی بات قاضی نے مجھے بلا کر کہی۔ آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ وہ یہ باتیں کر رہے تھے؟ کہ آپ نے واقعی میں ان کا کھانا نہیں کھایا یا پھر کوئی غلط افواہ ہے؟ تو شیخ نے کہا، اماں جان، وہ ٹھیک کہہ رہے تھے۔ قاضی صاحب اور وہ نوجوان تاجر اور آپ کے گاؤں کے بہت سارے لوگ میرے پاس کھانا لے کر آئے تھے۔ میں نے بھوک برداشت کی لیکن ان کے ہاتھ کا کھانا نہ کھایا۔ یہ سن کر بوڑھی عورت بڑی حیران ہو گئی، کیونکہ اتنے میں شیخ نے اتنا سارا کھانا ختم کر دیا تھا۔ بوڑھی اماں بڑی حیران ہوگی اور کہا، جن کے ہاتھ کا شیخ صاحب نے ایک لقمہ بھی نہ کھایا اور میرے ہاتھ سے بنا ہوا کھانا سارا کھا گئے۔ شیخ مسکرانے لگے تو بوڑھی اماں نے کہا، حضور، یہ تو میرا نصیب ہے، یہ میں بڑی خوش قسمت ہوں کہ آپ نے میرے ہاتھ کا کھانا بڑے ہی شوق سے کھایا۔ تو یہ سن کر شیخ نے کہا، اماں جان، یہ میرے رب کا لکھا ہوا نصیب ہے، وہ جہاں ہمارا نصیب لکھ دیتا ہے ہم کھا لیتے ہیں۔ بوڑھی اماں نے کہا، پھر شیخ محترم، آپ نے قاضی صاحب، اس نوجوان تاجر اور باقی گاؤں کے دیگر لوگوں کا کھانا کیوں نہیں کھایا؟ آپ نے کھانا کیوں ٹھکرا دیا؟ یہ سن کر شیخ نے کہا، اماں جان، یہ بڑی لمبی داستان ہے، پھر کبھی بتاؤں گا۔ بوڑھی اماں نے خالی برتن اٹھائے اور واپس چل پڑی۔ واپسی پر پھر اسے وہی نوجوان تاجر مل گیا۔ جب اس نے خالی برتنوں کو دیکھا تو اس نے کہا، بوڑھی اماں، کیا ہوا؟ تم نے وہ کھانا کسی بھکاری کو کھلا دیا، کیونکہ آپ کا کھانا تو شیخ محترم نے نہیں کھایا ہوگا۔ یہ سن کر اس نے کہا، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میرا سارا کھانا شیخ محترم اکیلے کھا گئے۔ یہ سن کر وہ نوجوان بڑا حیران ہو گیا اور کہا، اماں جان، تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ اماں جان مسکراتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ آگے سے دوبارہ اماں جان کا گزر قاضی کی حویلی کے پاس سے ہوا۔ اس بوڑھی عورت کو جب قاضی نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں خالی برتن تھے تو قاضی دوڑتا ہوا نیچے آیا اور پوچھا، اے بوڑھی عورت، کیا اس شیخ محترم نے آپ کا کھانا کھا لیا؟ بوڑھی اماں مسکرانے لگی اور کہا، ہاں، شیخ محترم نے اتنا سارا کھانا اکیلے کھا لیا۔ یہ سن کر قاضی بڑا حیران و پریشان ہو گیا اور دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ وہ بوڑھی عورت سے جس کے گھر کے اندر خستہ حال برتن موجود ہیں، ان برتنوں میں بنا ہوا کھانا شیخ محترم نے کھا لیا، لیکن اتنے قیمتی برتن، اتنے ماہر کھانا بنانے والوں کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھایا۔ اب وقت گزرنے لگا اور وہ بوڑھی عورت ہر روز شیخ محترم کے لیے کھانا بنا کر لے جاتی اور شیخ محترم اس کے علاوہ اس پورے گاؤں کے اندر کسی کے ہاتھ کا کھانا نہ کھاتے۔ وقت گزرنے لگا۔ اتفاقاً چند دنوں کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کا گزر اسی گاؤں سے ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اسی گاؤں کے سردار کے پاس مہمان ٹھہرے۔ مہمان سردار نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے لیے خاص دعوت کا اہتمام کیا ہوا تھا۔ کھانا کھاتے دوران سردار نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے اس بات کا ذکر کیا اور کہا، سلطان معظم، ہمارے گاؤں کی ایک مسجد میں ایک شیخ محترم آئے ہوئے ہیں۔ حضور، حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ اس شیخ محترم کے لیے قاضی صاحب ہمارے گاؤں کا ایک نوجوان ایماندار تاجر اور باقی گاؤں کے چند لوگ کھانا بنا کر لے کر گئے، لیکن شیخ محترم نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ لیکن حیرت کی بات تو یہ تھی کہ ایک بوڑھی اماں نے جو ایک خستہ حال جھوپڑی کے اندر رہتی ہے، اس کے ہاتھ کا کھانا شیخ محترم نے بڑے ہی شوق سے کھا لیا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بڑے حیران ہو گئے اور کہا، آخر ایسا کیا ماجرا ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ باورچی کو کہہ کر کھانا تیار کیا جائے، کیونکہ میں وہ کھانا لے کر شیخ محترم کے پاس جاؤں گا اور وہ شیخ محترم سے پوچھوں گا کہ کیا وہ میرا کھانا کھاتے ہیں یا نہیں، اور اگر نہیں کھائیں گے تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے۔ یہ سن کر وہ سردار بھی بڑا حیران ہو گیا اور سوچنے لگ گیا کہ جس سوال کا جواب ہمیں آج تک نہیں مل سکا، آج سلطان محترم کی وجہ سے
اس سوال کا جواب مل جائے گا۔ سردار نے اسی وقت حکم دیا اور باورچی نے کھانا بنانا شروع کر دیا۔ چند ہی لمحوں کے اندر شیخ محترم کے لیے کھانا تیار ہو گیا اور ایک برتن میں ڈال کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کھانا اٹھایا اور اس مسجد کی طرف چل پڑے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جب اس مسجد کے اندر پہنچے تو دیکھا کہ وہی بزرگ ولی اللہ کی عبادت میں مشغول تھے۔ دنیا جہاں کا اسے کوئی پتہ نہ تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سلام کیا، شیخ محترم نے سلام کا جواب دیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرف دیکھے بغیر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی پیٹھ پیچھے کھڑے کہنے لگے، شیخ محترم میں آپ کے لیے کھانا لے کر آیا ہوں۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے کھانا شیخ محترم کے آگے رکھا اور پیچھے کھڑے ہو گئے۔ شاید اس بزرگ ولی اللہ کو یہ علم نہیں تھا کہ اس کے پیچھے وقت کا سلطان موجود ہے، یا پھر اس نے یہ معلوم کرنے کی کوشش بھی نہ کی۔ شیخ نے کھانے کو ہاتھ لگایا اور اس کے بعد کہنے لگے، اے نوجوان یہ کھانا تم لے جاؤ، میں یہ کھانا کبھی نہیں کھا سکتا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بڑے حیران ہو گئے اور کہا، حضور آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ آپ میرا کھانا نہیں کھا سکتے؟ تھوڑی دیر گزری، وہ بوڑھی اماں شیخ محترم کا کھانا لے کر آئی اور کھانا سلطان صلاح الدین ایوبی کے برتن میں موجود کھانے سے بہت کم تر تھا، لیکن شیخ محترم نے اس کھانے کو بڑے ہی شوق سے کھا لیا۔ یہ دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی بڑے حیران ہو گئے اور پوچھنے لگے، شیخ محترم میرا کھانا بہت اعلیٰ تھا لیکن آپ نے میرا کھانا نہیں کھایا، اس بوڑھی عورت کے ہاتھ کا کھانا کیوں کھا لیا؟ یہ سن کر شیخ محترم نے کہا، اس بات کا جواب میں کسی کو نہ دیتا، لیکن میرے دل کے اندر وقت کے سلطان صلاح الدین ایوبی کے لیے بہت ادب ہے اور میں ان کی بہت قدر کرتا ہوں، لہٰذا میں تمہیں اس بات کا جواب ضرور دوں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اس کے ساتھ بیٹھ گئے اور پھر وہ کہنے لگے، تم ابھی اور اسی وقت ایک سپاہی کو بھیجو اور ان تمام افراد کو بلا کر لاؤ جو میرے پاس کھانا لے کر آئے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسی وقت سپاہی کو حکم دیا کہ اس تاجر کو، قاضی صاحب کو اور سردار کو اور اس کے باورچی کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ سپاہی دوڑتا ہوا گیا اور ان ساروں کو جمع کر کے مسجد کے اندر لے آیا۔ اب سب لوگ یہ جواب سننے کے لیے بےتاب تھے کہ آخر اس کے پیچھے وجہ کیا تھی۔ شیخ محترم کہنے لگے کہ جب میں مسجد کے اندر داخل ہوا تو اس وقت شام کے وقت یہ نوجوان تاجر میرے پاس کھانا لے کر آیا۔ میں نے کھانے کو دیکھ کر یہ پہچان لیا کہ یہ کھانا حرام کا ہے۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، حضور آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو شیخ محترم نے کہا، میں نے اس نوجوان کی باتوں اور اس کے حلیے ہی سے پہچان لیا تھا کہ یہ ایک تاجر ہے، اور اس کے بعد اس نے خود بتایا کہ میں تاجر ہوں۔ پھر شیخ محترم نے اس تاجر سے پوچھا، کیا تم تجارت کرتے ہو؟ اس نے کہا، جی ہاں حضور۔ تو پھر شیخ محترم نے پوچھا، کیا تم کبھی سامان خریدنے کے لیے سود پر قرض نہیں لیتے؟ یہ سن کر تاجر نے کہا، حضور میں نے اپنی زندگی میں بہت کوشش کی کہ میں کبھی سود پر قرض نہ لوں، لیکن بعض اوقات زیادہ منافع لینے کے لیے ہمیں سود پر قرض لینا پڑتا ہے۔ یہ سن کر شیخ محترم نے کہا، اگر تم نے سود پر قرض لے کر اس سے کاروبار کیا تو وہ سارا کاروبار بھی حرام کا اور اس کا منافع بھی حرام کا، چاہے وہ تھوڑی مقدار میں ہی کیوں نہ ہو، اور اس منافع سے بنائی جانے والی روٹی بھی حرام کی ہے۔ لہٰذا میں نے اس نوجوان تاجر کا کھانا کھانے سے منع کر دیا کیونکہ اس کا کھانا حرام کا تھا۔ یہ سن کر قاضی نے کہا، حضور آپ نے میرا کھانا کھانے سے کیوں انکار کر دیا؟ تو شیخ محترم نے پوچھا، تم نے اپنی زندگی میں کتنے مقدمات حل کیے؟ قاضی نے کہا، حضور میں نے اپنی زندگی میں بے شمار مقدمات حل کیے۔ شیخ محترم نے کہا، کیا تم اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہہ سکتے ہو کہ تم نے اپنی زندگی میں جتنے بھی مقدمات حل کیے ان کا فیصلہ انصاف پر کیا؟ اگر تم نے ایسا کیا تو تم اللہ کی قسم کھاؤ۔ یہ سن کر قاضی کا سر جھک گیا اور کہا، حضور بے شک میں ایک انسان ہوں اور کبھی کبھی نفس کے ہاتھوں آ کر میں نے ناانصافی پر مبنی بھی فیصلے کر دیے اور میں ان کا ازالہ بھی نہ کر سکا۔ یہ سن کر شیخ محترم نے کہا، سرکار کی طرف سے تمہیں صرف اس لیے تنخواہ دی جاتی ہے اور تمہیں یہ عہدہ اس وجہ سے دیا گیا کہ تمہارے پاس جو بھی کوئی مقدمہ لے کر آئے تم اس کے ساتھ انصاف کرو۔ اگر تم انصاف نہیں کر پاتے تو جو تم سرکار سے تنخواہ لیتے ہو وہ بھی حرام کی، اور جس عہدے پر تم فائز ہو وہ بھی حرام کا ہو گیا، اور اس تنخواہ سے بنائی جانے والی روٹی بھی حرام کی تھی، اور اسی وجہ سے
میں نے تمہارے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، شیخ محترم، میں جو کھانا لے کر آیا تھا وہ سردار کے ہاتھ کا تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ سردار کوئی عام سردار نہیں ہے، ساری زندگی کافروں کا خون بہاتا آ رہا ہے، ہمیشہ مظلوموں کے لیے لڑتا ہے اور اسلام کی خاطر کبھی تلوار نہیں رکھی، اور اس کے علاوہ مال غنیمت ہمیشہ غریبوں میں بانٹ دیتا ہے، اور اس کے پاس کوئی بڑی جائیداد نہیں، بس اپنی 2 وقت کی روٹی کھاتا ہے۔ یہ سن کر قاضی نے کہا، یہ بات تمہاری درست ہے کہ سردار کے گھر میں حرام کا لقمہ نہیں، لیکن اس سردار کے باورچی کو بلاؤ۔ سردار کا باورچی حاضر ہوا تو شیخ محترم نے کہا، جب تمہیں کھانے کے لیے حکم دیا گیا تو تم نے کھانا خوشی سے بنایا تھا؟ اس نے کہا، حضور نہیں۔ یہ سن کر شیخ محترم اور سب لوگ اس کی طرف حیرانی سے دیکھنے لگے۔ قاضی نے کہا، کیا وجہ تھی؟ کیونکہ تمہارا کام تو کھانا بنانا ہے، تم یہ کھانا خوشی سے کیوں نہیں بنایا تھا؟ یہ سن کر اس باورچی نے کہا، حضور، سردار کے خزانچی نے مجھے اس ماہ تنخواہ 5 دن دیری کر کے دی، کیونکہ میں نے اس سے 1 مرتبہ کڑوے لہجے میں بات کر دی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ میں یہ شکایت کبھی بھی سردار کے پاس نہیں کروں گا، اور یہی وجہ تھی کہ اس نے مجھے سارے ملازموں کے بعد تنخواہ دی، اور میرے بچے 2 دن بھوکے سوئے رہے، اور میں اس غصے کی وجہ سے اب اپنے کام میں میرا دل نہیں لگتا تھا، اور جب کھانے کا حکم دیا گیا تو میں نے یہ کھانا دل سے نہیں بنایا۔ یہ سن کر شیخ محترم نے کہا، بے شک جو روٹی بنائی گئی وہ حلال کی تھی، لیکن جس نے اس کو کھانے کو بنایا تھا جس نے اس کھانے کو بنایا اس کام کے عوض اس کو صحیح مزدوری نہیں دی گئی، اس کے ساتھ ناانصافی کی گئی۔ اگر کھانا بنانے والے کے ساتھ ناانصافی کی گئی ہو تو بتاؤ وہ کھانا حلال کا ہوگا؟ یہ سن کر صاحب کی نظریں جھک گئیں، اور اسی وقت اس سردار نے اپنے خزانچی کو بلایا اور اس زندان کے اندر ڈالنے کا حکم دے دیا۔ اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سارے گاؤں والوں کو کہا، جو بات شیخ محترم نے کہی ہے وہ بالکل درست ہے، جب تک تم اپنے کاروبار میں حلال لے کر نہیں آؤ گے، اپنے فرائض کو صحیح سر انجام نہیں دو گے، اس وقت تک تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور اس کے بعد وہ شیخ محترم اس مسجد کو چھوڑ کر چلے گئے، اور گاؤں والے یہ بات ہمیشہ یاد کرتے رہے۔